तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद करता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुताला पेश कर रहे हैं। अगर आपकी ख्वाहिश है कि बाइबल मुक़द्दस में कलम बंद खुदा के कलाम को समझें तो हमारे साथ बाइबल की कुतब के मुताले में शामिल हों और आप सीखेंगे कि बाइबल क्या बयान करती है। लिहाजा खुदा का जिंदा कलाम सीखें कि ये क्या बयान करता है और आप दुनिया में इसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं जो कि अहद कदीम की दूसरी शायराना किताब है, और आज हम ज़बूर 79 और 80 का मुताला करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, पिछले ज़बूर के मुताले से हमने दाऊद के मुतल्लिक़ ये नतीजा अख्ज़ किया कि सो उसने खलूस दिल से उनकी पासबानी की और अपने माहिर हाथों से उनकी रहनुमाई करता रहा। लेकिन मैं चाहूँगा कि अब आप हमें ज़बूर 79 का उन्वान और मौजू बताएं। मैं कहता हूँ कि ज़बूर 79 एक नोहा और एक दुआ है, और मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके दो हिस्से हैं। एक था 7 आयत, ये नोहा है, और 8वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक दुआ है। इस नोहा और दुआ की क्या वजह है? ये नोहा इसलिए है कि उन पर बहुत कुछ गुजरा, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि वो इसी के हकदार थे। और 78 ज़बूर में हम ये पढ़ते हैं कि उन्होंने खुदा के अहद को कायम ना रखा, वो खुदा के खिलाफ बकने लगे, उन्होंने अपने मुंह से उसकी खुशामद की, और कितनी बार उन्होंने बियाबान में उससे सरकशी की, क्योंकि उन्होंने अपने ऊंचे मुकामों के बायस उसका कहर भड़काया और अपनी खोदी हुई मूर्तों से उसे गैरत दिलाई। इस सब का तस्करा पिछले बाब में हुआ। यकीनन खुदा खामोश नहीं रहेगा, और उसने उनको बुत परस्ती की सजा दी, और सजा पाकर वो रोने लगे। और इसीलिए पहला हिस्सा नोहा है कि उन्होंने किस कदर ज्यादा जिल्लत सही, क्योंकि मैं कहूँगा कि गैर माबूदों ने आकर उनके मुल्क पर कब्जा किया और उनके जवानों को मार दिया। हम इसको ज़बूर के शुरू में पढ़ते हैं, और उनकी लाशों को दफन भी नहीं किया, और यहूदियों के नज़दीक ये नहायत शर्मनाक बात जानी जाती है। यकीनन ये ज़बूर खुदा के लोगों यानी बनी इसराइल कौम के मुतल्लिक है। उन्होंने खुदा उनको धोखा दिया और उससे दूर हुए। बिल्कुल, इसलिए खुदा ने उनको सजा देकर उनकी तरबियत की। जी, लिहाजा ये एक नोहा है, इसके साथ दुआ भी है, और उन्होंने खुदा से मदद की दुआ की क्योंकि कौमों ने इसराइल को घेर लिया था। उन्होंने खुदा उनके मिरास को तबाह किया। लेकिन लोगों ने अपनी दुआ में किस चीज पर भरोसा किया? 13वीं आयत में लिखा है, तब हम जो तेरे लोग और तेरी चरागाह की भेड़ें हैं हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करेंगे, हम पुश्त दर पुश्त तेरी सताइश करेंगे। लिहाजा भाई यूसुफ, उन्होंने खुदा से दुआ करते हुए किस बात पर तकिया किया? हम इस बात पर कि वो खुदा के लोग हैं, और ये कि खुदा अपने चुने हुए लोगों को रद्द नहीं करता। तो पालूस रसूल ने रोमियो में कहा, क्या खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द कर दिया है? क्या खुदा की नेमतें और उसका बुलावा बेतब्दील है? क्या वो कुछ देकर ये सोचता है कि उसने ये बरकत आखिर क्यों दी? खुदा इंसान नहीं कि वो झूठ बोले, ना ही वो आदम ज़ात है कि अपना इरादा बदले। इसलिए खुदा की नेमतें और बुलावा बेतब्दील है। इसलिए उन्होंने खुदा से कहा कि वो उसके चुने हुए लोग हैं, और खुदा उनको तंबी करता है पर उनको रद्द नहीं करता। खुदावन ने मुझे सख्त तंबी तो की, लेकिन मौत के हवाले नहीं किया, बल्कि एक बाप की तरह जो बच्चों की सलाह के लिए उनको सजा देता है, पर अपने बच्चों को मारता नहीं।
اس نے زبور کے آخر میں داؤد کے بارے میں کہا، سو اس نے خلوص دل سے ان کی پاسبانی کی، لیکن یہاں داؤد کے علاوہ ایک اور چوپان کی بات ہوئی جو خداوند ہے۔ اس صحیح۔ قوم کے مستقبل کے لیے اس میں کیا حوالہ ملتا ہے؟ ہم اگلے زبور یعنی 80 زبور میں یہ پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح چوپان ہے اور وہ حقیقی چوپان اپنے مقررہ وقت پر آیا۔ ذکریہ 11 میں لکھا ہے، خداوند میرا خدا یوں فرماتا ہے کہ جو بھیڑیں ذبح ہو رہی ہیں ان کو چرا۔ پس میں نے ان بھیڑوں کو جو ذبح ہو رہی تھیں یعنی گلا کے مسکینوں کو چرایا، اور افسوس کے ساتھ اس نے لکھا کہ کیسے انہوں نے اس کی پہلی آمد پر اسے رد کیا، پر وہ پھر آئے گا اور چوپان ہوگا جو اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا کر ان کو پھر اکٹھا کرے گا۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ زبور 79 بڑی مصیبت میں خدا کے لوگوں کے لیے دعا ہے۔ مترجم ڈاکٹر میک گی کہتے ہیں، بے شک یہ ایک نبوتی زبور ہے۔ اس میں نبوکت نظر کے حملہ کرنے اور بابل کی اسیری کا واضح بیان ہے۔ میکابیس کے دور میں ہوئے ظلم اور زیادتی کا ذکر بھی اس زبور میں ہوا، پر اس نبوت کی تکمیل مستقبل کی بڑی مصیبت کے دور میں ہوگی۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 8ویں آیت، ہمارے باپ دادا کے گناہوں کو ہمارے خلاف یاد نہ کر۔ کیا ہم پچھلے گناہوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں؟ بھائی بشیر کا سوال ہے، کیا ہم پچھلے گناہوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں؟ کیا ہم پر ہمارے باپ دادا کے گناہوں کا بوجھ ہے؟ کیا خدا باپ دادا کے گناہوں کا بدلہ ان کے بچوں سے لیتا ہے؟ ان کی اولاد کی تیسری اور چوتھی پشت تک ان کے باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ خاص بات جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں، یعنی میں کہوں گا کہ اگر ہم بھی اس سرکشی کی راہ پر چلیں تو ان گناہوں کی سزا پاتے ہیں، اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ، اور مسیح نے متی 3 باب میں کہا، تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے۔ راست باز حابل کے خون سے لے کر، وہ راست باز حابل کے دنوں میں موجود نہیں تھے، لیکن اگر وہ ایسا ہی کرتے رہے تو یہ ان پر آئے گا۔ یہ معاملہ بہت سنگین ہے، اور میں کہوں گا کہ اس کی ذمہ داری سب پر آتی ہے، اور اب ہم اپنے باپ دادا کے تجربے سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم یوں ہی چلتے رہیں تو ماضی کی بدکاریوں کا بوجھ ہم پر آئے گا، ان کے لیے جو اس سے نفرت کرتے ہیں، پر ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے احکاموں کو مانتے ہیں، میں ان پر رحم کرتا رہوں گا۔ اگر بچے اپنے ماں باپ کی طرح خداوند کو غضب دلائیں تو ضرور اس کی سزا بھی ان کو ملے گی۔ بالکل، دونوں کو سزا ملتی ہے، کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی۔ بھائی یوسف، آئیں زبور 80 کا مطالعہ شروع کریں۔ اس کا عنوان ہے میر مغنی کے لیے شونیم ادوت کے سر پر آصف کا مزمور۔ میں چاہوں گا کہ اس زبور کے عنوان پر آپ اپنی رائے دیں۔ شونیم ادوت کے سر پر آصف کا مزمور۔ جی بھائی یوسف۔ اگر میں اس زبور کو عنوان دیتا تو وہ اسی کے شروعات کے الفاظ ہوتے، اسرائیل کے چوپان یا اسرائیل کا چوپان، بیٹا جو داہنی طرف بیٹھا ہے خدا کے داہنے ہاتھ پر، یعنی یسوع مسیح۔ اور بے شک یہ زبور مسیح کے متعلق نہیں ہے، لیکن میں کہوں گا کہ یہ زبور مسیح کی باتوں سے پر ہے۔ وہ چوپان ہے اور خدا کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے۔ بھائی یوسف، ہم اس زبور کی تقسیم کیسے کریں تاکہ اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ 1 سے 3 آیت یہ پکار ہے، اور 4 سے 7 التجا ہے، 8 سے 13 میں کہوں گا یہ یاد دہانی ہے، پھر 14ویں آیت سے لے کر زبور کے آخر تک ایک اور پکار ہے، اور پہلی کی بجائے آخری پکار میں زیادہ شدت سے منت کی ہے، مثلاً 13ویں آیت، اے خدا ہم کو بحال کر، یہ 7ویں آیت ہے، اور اے لشکروں کے خدا ہم کو بحال کر۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے، اے لشکروں کے خدا ہم کو بحال کر، اور اس نے 3 بار کہا کہ ہم کو بحال کر، پر ہم نے دیکھا کہ اس کی منت کی شدت میں اضافہ ہوا۔
اے خدا ہم کو بحال کر، اے لشکروں کے خدا ہم کو بحال کر۔ تیسری مرتبہ، اے لشکروں کے خدا ہم کو بحال کر۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے کپڑوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اور اس کو نہیں چھوڑتا جب تک ماں اس کو وہ نہ دے جو وہ چاہتا ہے، اور میں کہوں گا وہ بالکل یعقوب کی طرح ہے۔ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ اے لشکروں کے خدا ہم کو بحال کر۔ بھائی یوسف جب انہوں نے خدا کو پکارا کہ ان کو بحال کرے تو 14ویں آیت میں وہ خدا سے مخاطب ہوئے، اے لشکروں کے خدا پھر متوجہ ہو۔ بحال کر نہیں کہا بلکہ پھر متوجہ ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، بحالی سے پہلے میں کہوں گا کہ ایک قدم ہوتا ہے، وہ خداوند کے پاس لوٹنا ہے، اور میں کہوں گا کہ اس کی پہل ہمیشہ خداوند کرتا ہے۔ مثال کے طور پر زکریا 12 میں یہ لکھا ہے کہ اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا۔ یہاں خداوند نے ان پر رحم کیا تاکہ اس کے لوگ توبہ کر کے اس کے پاس واپس لوٹیں، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کی پہل ہمیشہ خداوند کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ سب سے پہلے یہ قدم اٹھاتا ہے تاکہ انسان کو بحال کرے۔ خدا ہمیشہ حکم کرتا ہے کہ انسان اس کے ساتھ رشتہ بحال کرے۔ اگر انسان پچھتائے اور توبہ کرے تو خداوند بھی اپنے پاس لوٹنے والوں کو قبول کرتا جی ہے۔ بالکل، میں کہوں گا کہ خدا ہمیشہ پہل کرتا ہے، لیکن لوگ اس کے کام کو ہمیشہ رد کرتے ہیں جو اچھا نہیں۔ توبہ کریں اور کہ میں واپس آتا ہوں، مجھے بحال کر، تو پہل کرنے والا خدا ہے۔ جی بھائی یوسف میں چند آیات پڑھ کر آپ سے سوال کروں گا۔ لکھا ہے، اے اسرائیل کے چوپان تو جو گلہ کی مانند یوسف کو لے چلتا ہے کان لگا، تو جو کروبیوں پر بیٹھا ہے جلوہ گر ہو۔ افرایم و بنیامین اور منسی کے سامنے اپنی قوت کو بیدار کر اور ہمیں بچانے کو آ۔ اے خدا ہم کو بحال کر اور اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ بھائی یوسف، یہاں پر آصف نے خداوند کو چوپان کہا، یوسف کا سردار، اور کہا جو کروبیوں پر بیٹھا ہے۔ سب سے پہلے آپ ہمیں کروبیوں پر بیٹھا ہے کہ معنی بتائیے، اور اس نے افرایم اور بنیامین اور منسی کو کیوں چنا اور کہا ان کے سامنے اپنی قوت کو بیدار کر؟ جب ہم خیمہ اجتماع کو دیکھیں تو یہ خدا کے قیام کی علامت ہے۔ خدا پاک ترین مقام میں کروبیوں پر بیٹھا ہے۔ یقیناً یہ علامتی اور تشبیہی بات ہے، کیونکہ خدا کسی کرسی یا پھر تخت پر نہیں بیٹھتا، بلکہ وہ کل آسمان اور زمین میں موجود ہے۔ لیکن یہ محض تشبیہاتی اور علامتی تصویر ہے۔ عہد کے صندوق پر 2 کروبی تھے، وہ رحم کے تخت سے ڈھکا ہوا تھا۔ خدا کروبیوں کے اوپر بیٹھتا ہے۔ یہاں یہی تصویر پیش ہوئی اور یہ بتایا کہ در حقیقت خدا ہی سب چیزوں پر قابض ہے۔ بھائی یوسف، میں نے آپ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ اس نے افرایم اور بنیامین اور منسی کو کیوں چنا۔ ہمیں خاص طور پر یہ بتائیے کہ انہی کا ذکر کیوں ہے۔ جب عہد کے صندوق کو لے جایا جاتا تو ہم گنتی کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں کہ یہ 3 قبیلے بالکل اس کے پیچھے ہوتے تھے۔ پہلا ہے افرایم، بنیامین اور منسی۔ گنتی 10 میں یہ واضح طور پر لکھا ہے، اور یہ تینوں قبیلے عہد کے صندوق کے پیچھے ہوا کرتے تھے۔ لوگوں کے سفر کے دوران 6 قبیلے اس کے آگے اور 6 قبیلے اس کے پیچھے ہوتے تھے، اور 3 قبیلے بالکل عہد کے صندوق کے پیچھے ہوتے تھے۔ اس میں افرایم اور بنیامین اور منسی تھے۔ بھائی یوسف، 4 آیت سے 7ویں آیت میں بیان ہے کہ خدا اپنے لوگوں سے غصہ ہے، پر 8ویں آیت میں لوگوں نے یہ بیان کیا ہے تو مصر سے ایک طاق لایا۔ یہاں اس نے بنی اسرائیل کو ایک طاق کیوں کہا؟ اس میں خدا کی سازگاری ہے، اور لکھا ہے کہ تو مصر سے ایک طاق لایا، تو نے قوموں کو خارج کر کے اسے لگایا۔ اور یسایہ 5 میں لکھا ہے، میرے محبوب کا طاقستان ایک زرخیز پہاڑ پر ہے، اور اس نے اسے کھودا اور اسے پتھر نکال پھینکے۔ اور خدا نے اس قوم کی فکر کی اور ان کا خیال رکھا، ان کو شریعت بخشی، اپنا خیمہ اور اپنے نبی دیے، اور یہ سب کچھ دنیا میں اور کسی قوم کے لیے نہ کیا۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ خدا نے خصوصاً اس قوم کو چنا، اور اس کو توقع نہ تھی کہ وہ انگور یا پھل لائیں۔ کیا وہ ایسا پھل لائے جس سے خدا اور انسان کو خوشی ملی؟ وہ جنگلی انگوروں کا پھل وہ لائے۔ جنگلی انگور لائے، بالکل۔ اسی لیے خدا کو ان پر غصہ آیا، اور آصف نے یہاں پر پوچھا، وہ کہتا ہے کہ وہ لوگوں پر کیوں غصہ ہے، اور اس سوال کا جواب ہمیں خداوند کے سوال میں ملتا ہے، جس کا ذکر یسایہ 5 میں
ہوا ہے۔ میں اپنے پاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا ہوں جو میں نے نہ کیا؟ اس کے بعد اس نے خدا کے غصے کے نتیجے کا ذکر کیا۔ پھر تو نے اس کی باڑوں کو کیوں توڑ ڈالا کہ سب آنے جانے والے اس کا پھل توڑتے ہیں؟ جنگلی سوار اسے برباد کرتا ہے اور جنگلی جانور اسے کھا جاتے ہیں۔ ان آیات میں لوگوں کی کس مصیبت کے دور کا ذکر ہوا ہے؟ تاریخی طور پر ان آیات میں اسوری اور بابلی اسیری کی بات ہوئی۔ اس نے جنگلی سوار اور جنگلی جانور کی بات کی، یعنی کہ اسوریوں کا اسیر ہونا، اور پھر اس کے 150 سال کے بعد بابلی اسیری کا ہونا۔ یہ نبوتی طور پر اس حیوان اور جھوٹے نبی کی بات ہے۔ 2/3 بدکار لوگ جو ایمانداروں کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ظاہر ہوں گے، اور حیوان اور جھوٹا نبی سب سے پہلے زندہ آگ کی جھیل میں پھینکے جائیں گے، ابلیس سے بھی پہلے، اور یہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے۔ اس نے بنی اسرائیل کو ایک طاق کہا اور اس کو شاہ کہا۔ 15ویں آیت: اے لشکروں کے خدا، ہم تیری منت کرتے ہیں، پھر متوجہ ہو، آسمان پر سے نگاہ کر اور دیکھ، اور اس طاق کی نگہبانی فرما، اور اس پودے کی بھی جسے تیرے دہنے ہاتھ نے لگایا ہے، اور اس شاخ کو جسے تو نے اپنے لیے مضبوط کیا ہے۔ اسرائیل کو ایک شاخ یا ایک بیٹا کیوں کہا؟ جب خدا نے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تو اس نے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پلوٹا ہے، میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ تو نے اب تک اسے جانے دینے سے انکار کیا ہے، سو دیکھ میں تیرے بیٹے کو بلکہ تیرے پلوٹوں کو مار ڈالوں گا۔ افسوس، بیٹا امید پر پورا نہیں اترا اور اس طاق پر جنگلی انگور لگے، لیکن میں کہوں گا کہ خدا نے اس کا حل کیا اور اپنے بیٹے کو بھیجا، اور اس نے خود کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ اور پھر اس کے بعد خدا نے یہ واضح طور پر کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور اسرائیل کی طاق پر جنگلی انگور لگے، پر مسیح نے انسانوں اور اپنے خدا کو خوش کیا۔ اور یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ یسوع مسیح خدا کا پیارا بیٹا ہے جس سے وہ خوش ہے۔ 17ویں آیت ہے: تیرا ہاتھ تیری دہنی طرف کے انسان پر ہو، اس ابن آدم پر جسے تو نے اپنے لیے مضبوط کیا ہے۔ بھائی یوسف، کیا یہ پلوٹے اسرائیل کی بات ہوئی؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ تیری داہنی طرف کے انسان جسے تو نے اپنے لیے مضبوط کیا، یہ اسرائیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عظیم شخصیت کے لیے لکھا جسے اس نے شروع میں کہا، اے اسرائیل کے چوپان۔ اسرائیل نہیں بلکہ اسرائیل کے چوپان۔ میں جاننا چاہوں گا کہ یہ الفاظ کس کے لیے ہیں، لیکن وقفے کے بعد ہم یہ سب کچھ جانیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ مجھے بچپن سے بائبل مقدس سے محبت تھی، لیکن سن 1980 میں میری آنکھیں کھلی جب میں نے گنتی کے 12ویں باب پر ایک تبصرہ سنا۔ اس وقت سے میرے اندر چاہ پیدا ہوئی کہ میں بائبل کا مطالعہ کروں۔ تب میں خداوند کو نہیں جانتا تھا، پر میں بائبل کو پڑھتا اور اس کا مطالعہ کرتا رہا، اور خداوند نے انہی چیزوں کا استعمال کیا، اور 1985 میں مرکز کے 5ویں باب کو پڑھتے وقت میں نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی۔ تب سے مجھے بائبل مقدس سے بہت محبت ہے۔ میرا ایک بھی دن اس کو پڑھے بغیر نہیں گزرتا۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، 5ویں آیت میں لکھا ہے، تو نے ان کو آنسوؤں کی روٹی کھلائی اور پینے کو کثرت سے آنسو ہی دیے۔ آنسوؤں کی روٹی سے کیا مراد ہے؟ خداوند لوگوں کی تربیت کرتا ہے۔ آنسوؤں کی روٹی کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر لکھا ہے کہ تو نے ان کے آنسوؤں کی روٹی کھائی، اور پھر لکھا ہے کہ پینے کو کثرت سے آنسو ہی دیے۔ مطلب کہ جب کوئی مشکل حالات سے گزرتا ہے تو وہ کھاتے پیتے ہوئے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اس کے کھانے میں اس کے آنسو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور اس سے مجھے زبور 102 کی آیت یاد آتی ہے جو کہ یسوع مسیح کے بارے میں ہے۔ وہ مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ زبور 102 9ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ میں نے روٹی کی طرح راکھ کھائی اور آنسو ملا کر پانی پیا۔ اور یہ اس آدمی کی تصویر ہے جو بہت کٹھن حالات میں ہو، اور میں کہوں گا کہ اسیری میں ہونے سے زیادہ کوئی بھی ذلت کی بات نہیں ہے جہاں پر آپ کی آزادی چھن جائے۔ اسی لیے اس نے مشکل دنوں میں آنسو ملا کر کھانا کھایا اور پانی پیا۔
مشکل دنوں میں اس کی روٹی اور پانی میں اس کے آنسو شامل ہوئے۔ جی بالکل۔ بھائی یوسف، وقفے سے پہلے آپ نے 17ویں آیت کے الفاظ کا ذکر کیا، تیرا ہاتھ تیری دہنی طرف کے انسان پر ہو، اس ابن آدم پر جسے تو نے اپنے لیے مضبوط کیا ہے۔ یہ اسرائیل کے لیے نہیں ہے۔ اسرائیل کی طاق پر جنگلی انگور اگے، وہ ایک سرکش اور ضدی بیٹا اور میں متوالا ہے۔ ان الفاظ میں دہنی طرف کے انسان کی بات ہوئی، اس ابن آدم پر جسے تو نے اپنے لیے مضبوط کیا ہے۔ اس زبور میں خداوند یسوع 7 تصاویر میں دکھائی دیتا ہے، اور یہاں پر میں ہر ایک کے بارے میں بتانا چاہوں گا، اور سارا جلال مسیح کو ملے۔ اسے نئے عہد نامے میں متعدد بار چوپان یا پھر چرواہا کہا گیا، اور پھر یوحنا کے 10ویں باب میں اس نے اپنے لیے یہ کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ اور 8ویں آیت میں تو مصر سے ایک طاق لایا، اور ایسے ہی یوحنا 15 میں لکھا ہے، لیکن انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے، وہ انگور کا حقیقی درخت اور چرواہا ہے۔ اور 15ویں آیت میں اس پودے کی بھی جسے تیرے داہنے ہاتھ لگایا گیا، شاخ یا پھر طاق اور ناصرت کا لفظ ایک ہے، اور میں کہوں گا اسی لیے مسیح کو ناصری یعنی کہ وہ طاق جو زندگی اور خوشحالی سے بھری ہو کہا گیا ہے۔ اور پھر چوتھی تصویر 15ویں آیت میں ہے اس شاخ کی جسے تو نے اپنے لیے مضبوط کیا، وہ بیٹا۔ نئے عہد نامے میں بہت مرتبہ اس کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، اور پھر باپ نے بھی کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اور فرشتے نے بھی مقدسہ مریم سے یہی کہا کہ وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور لکھا ہے تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا بالکل ہوا۔ صحیح، لیکن بیٹے کی بابت وہ کہتا ہے کہ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا۔ اور پھر 5ویں تصویر یہ بھی 15ویں آیت میں ہی ہے، جسے تو نے اپنے لیے مضبوط کیا، برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے۔ اور پھر یسایہ کے 42ویں باب میں کہوں گا کہ یہاں 6ٹھی تصویر ہے، 17ویں آیت میں لکھا ہے تیرا ہاتھ تیری داہنی طرف کے انسان پر ہو۔ اس کا بیٹا خداوند نے کہا میری داہنی طرف بیٹھے جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر دوں۔ اور یہ 7 تصویریں ابن آدم پر ہیں۔ یہ بہت خوبصورت بیان ہے، اور نئے عہد نامے میں مسیح کو 80 مرتبہ ابن آدم کہا گیا، اس ابن آدم پر جسے تو نے اپنے لیے مضبوط کیا۔ مسیح کو 7 چیزوں میں خوبصورتی سے بیان کیا، جو کہ چوپان ہے، انگور کا حقیقی درخت، شاخ، بیٹا، تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، برگزیدہ، دہنی طرف کا انسان اور ابن آدم۔ بھائی یوسف، میں ہر ایک پر آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر حوالہ دیا ہے کہ مسیحی انگور کا حقیقی درخت ہے، اور ہم جانتے ہیں جبکہ اسرائیل جنگلی انگور کا پھل لائی۔ قضات 9واں باب پڑھیں تو ہمیں طاق کی حیثیت سمجھ آتی ہے تاکہ وہ پھل لائے جس سے خدا اور انسان خوش ہوں۔ یہ خدا کی جانب عمودی سمت ہے اور لوگوں کی جانب افقی سمت۔ مسیح میں یہ پھل ظاہر ہوئے انسان کے لیے اور پھر خدا کے لیے بھی۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کس نے خدا کے دل کو خوشی دی؟ یہ ہمارے لیے بالکل نئی بات ہے، اور امثال 8 میں لکھا ہے کہ میں ہر روز اس کی خوشنودی تھی اور ہمیشہ اس کے حضور شادمانی رہتی تھی۔ اور جب وہ زمین پر آیا تو باپ نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، تو نے میرے دل کو خوشی بخشی۔ سو مسیحی وہ طاق ہے جس نے خدا کو خوش کیا، اس نے انسان کو خوش کیا۔ جی ہاں بالکل، اگر مسیح دکھ برداشت نہ کرتا تو ہم خوشی کو جان نہ پاتے، اور وہ ہمارے لیے مرا اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور یوحنا کے 20ویں باب میں لکھا ہے پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ ہمیں خوشی دراصل کون دیتا ہے؟ اور میں کہوں گا کہ ہماری خوشی کا ایک ہی سرچشمہ ہے۔ خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ پھر کہتا ہوں خوش رہو، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ اور اسی نے انسان اور خدا دونوں کو خوش کیا۔ جب کوئی اداس یا پھر مایوس محسوس کرے تو ان مشکل معاملات کا کوئی حل نہیں سوائے یسوع المسیح کے، کیونکہ اسی نے ہمارے غم اور سارے دکھ اٹھا لیے۔ صحیح، اس نے اپنی اخلاقی پاکیزگی سے خدا کو خوش کیا اور اپنے کاموں سے لوگوں کو آسودہ اور خوش کیا۔ وہی ہماری خوشی کی وجہ ہے۔ وہ جس گھر میں بھی گیا وہاں خوشحالی آئی۔ جب وہ یائر کے گھر گیا تو وہ غم اور دکھ اور اداسی سے بھرا تھا،
مسیح نے اس کی بیٹی کو زندہ کیا اور وہ گھر شادمانی سے بھر صحیح۔ گیا۔ جو خداوند کے پاس آیا اس نے خوشی پائی، وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ پر چلا گیا۔ خداوند آپ کو برکت دے بھائی یوسف۔ اب ہم جانتے ہیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ جی، آج آپ نے کیا سیکھا؟ بائبل مقدس کا مرکزی اور بنیادی موضوع مسیح ہے۔ اس کے ہر حصے میں مسیح کا ذکر ہوا، کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ زبور 80 میں مسیح کی 7 تصاویر پیش کی گئی ہیں۔ مسیح ہی کل آسمان اور زمین کے لیے کافی ہے۔ صحیح۔ مجھے ان کی فکر رہتی تھی جو خداوند سے دور ہیں کہ اس تک کون پہنچ سکتا ہے، لیکن خداوند خود ہی اس میں پہل کرتا ہے اور پہلا قدم اٹھاتا ہے۔ جی، دنیا کے سب مذاہب کہتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کے لیے انسان کو خود قدم اٹھانا ہوتا ہے، پر مسیحیت ان سے الگ ہے۔ خدا خود پہل کرتا، خدا حلیم ہے، وہ آسمان سے آیا تاکہ انسان کو بچائے۔ جی آپ۔ یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو رد نہیں کرتا، وہ کبھی ان کو رد نہیں کرتا کیونکہ اسی نے ان کو چنا تھا۔ قدیم لوگ انگور کی تاک میں تھے، خدا کو امید تھی کہ وہ اچھا پھل لائے، پر افسوس ان پر جنگلی انگور لگے۔ خدا کبھی بے بس نہیں ہوتا۔ خداوند یسوع آیا، وہی انگور کا حقیقی درخت ہے، اس نے باپ کے دل کو شادمانی بخشی۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ يا رب مين يقدر يداوي اللي انجرح، يشفي بكلمة مهما كان عمق الآلام، وقت الدموع فوق الخدود تدي فرح، تدي القلوب وقت الكروب راحة وسلام. انت اللي قلبك كل جود من نحوها، كلك صلاح ابدا ما ترضى تضرنا، وقت الألم عندك بنيجي وننحني، فكرك أكيد أعلى بكتير من فكرنا. رغم الظروف نشهد نقول انت امين، جودك عظيم وقت المحن بتأكده، كل الجراح تشفيها وان مرت سنين، واللي انكوى بنار الألم بتسنده. انت اللي قلبك كل جود من نحونا، كلك صلاح ابدا ما ترضى تضرنا، وقت الألم عندك بنيجي وننحني، فكرك أكيد أعلى بكتير من فكرنا. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.